अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वीडियो किसी एक समुदाय या फिर एक व्यक्ति या फिर एक पार्टी या फिर एक रिलीजन या फिर एक कल्चर पे नहीं, बल्कि सब के लिए है। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, शिया हो, हैं, यहूदी हो, क्रिश्चियन हो, सब के लिए। मेरी बातों पे गौर व फिक्र करने के अलावा, चलने के अलावा तुम्हारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इस वक्त तुम क्या गवर्नमेंट या फिर इलाकों या ओहदों की बात कर रहे हो, बल्कि पूरी दुनिया के इंसान गुलाम हो चुके हैं, और ये बात 100% सच है। पहली चीज़, पहले मेरी जंग थी दोजाल और शैतान के खिलाफ। और मैं ये चीज़ आपको एक चीज़ और बताऊं, दोजाल और शैतान हालांकि जो करते ही गलत हैं, जो हमेशा गलत रास्ते पे, लेकिन मौजूदा इंसान से कहीं गुना ज़्यादा उनका ज़मीर और ईमान है। वो ताकतें खुद शर्मिंदा हो गई आज के इंसान को देख के, आज के मुसलमान को देख के, आज के हिंदू को देख के, आज के शिया को देख के, कि मौजूदा वक्त में बाजी यासिर ने उनसे दोस्ती की। यानी कि मुझे इस वक्त में शैतान पे यकीन कर सकता हूँ, दोजाल पे कर सकता हूँ, पर इंसान पे नहीं। इंसान से ज़्यादा बेरहम कोई दूसरा नहीं है। हाय, तो वीडियो शुरू करने से पहले एक गलतफहमी मैं सबकी निकाल देना चाहता हूँ। इससे पहले मेरे नाम पे फ़ायदा लिया गया या मेरे नाम पे कुछ भी था, वो अल्लाह की तरफ से तय था। वो थी आप लोगों की आजमाइश कि अगर यासिर के साथ तुम कल चलते हो तो तुम कितने ईमानदार और कितने खरे उतरते हो। लेकिन इंसान की सोच ये होती है कि 100% का 100% ही खुद खा ले। अगर 100 रुपया है, उसमें से तुम 80 खाते हो, 20 इन्वेस्ट करते हो, तो तुम्हारा काम आगे हमेशा चलता रहता है। अब इंसान को जब लालच हुई तो अचानक से मदद उतरी, पैसा उतरा, तो उन्होंने कभी ये चीज़ देखी नहीं, कभी महसूस नहीं की। और फिर ये कि इसको पता ना चल जाए, इसे छुपा के रखो। जिसकी ताकत हो उसे ही पता ना हो, ये मुमकिन है, ये नामुमकिन है। ये हिकमत पता है कैसे? दलाइल के साथ और सबूत के साथ जुमले रखने जा रहा हूँ। दुनिया की कोई किताब, कोई लेक्चर, आपको ये मुद्दे, ये अल्फाज कहीं नहीं मिलेंगे। अब जंग करने की सोच रहे हैं, और इंसान किससे लड़ने की सोच रहा है? जिसने इंसान को बनाया। यही इंसानी फितरत है। अब देखोगे कि आप किसी को सहारा दो या किसी के साथ चलो, तो बाद में जो उसके दुश्मन होते हैं ना, वो उनके साथ खड़ा हो जाता है। क्यों? ज़मीर और ईमान कमज़ोरी की वजह से।
پھر ہم انسان گناہ کرنے سے بالکل نہیں ڈرتے، گناہ کھلنے سے ڈرتے ہیں۔ ہائے پتہ چل گیا کسی کو یہ ہوگا وہ ہوگا، حکومت بی جے پی کی تھی، نہیں جی حکومت ایسی ہے، یہ کر لے گی وہ کر لے گی، کیا ہوا؟ ہو سکا کچھ؟ میں اس اللہ کی شان بیان کر دینا چاہتا ہوں اور اس کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے نا اس سے تعارف کروا دیتا ہوں۔ انسان اپنی فطرت سے باز کب آئے گا؟ جب لالچ نہیں ہوگی، ایجوکیشن ہوگی اور عدالتی نظام جو ہے وہ صحیح ہوگا، اور صحیح اور غلط میں فرق کیا جائے، یہ ہر انسان کی ذمہ داری ہے۔ اب میں باجی یاسر، میری طاقتیں میرے نام پہ، اور مجھے پتہ نہ ہو یہ ممکن ہے؟ نہیں۔ اب اس کی شان بیان کرنے جا رہا ہوں کہ ممکن کیسے۔ سب سے بڑی ذات کون سی ہے اللہ کے بعد؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی شک نہیں۔ دوسری چیز، اس نے یہ کہا کہ میں نے سب سے پہلے کائنات میں اپنے حبیب کو بنایا ہے اپنے نور سے جدا کر کے، اور پھر یہ کہا کہ ختم نبوت اور آخری نبی جو ہے وہ بھی میرا محمد میرا نبی ہوگا۔ اب یہ دیکھیے گا ممکن کیسے ہوا۔ کوئی یہ نہ سوچ لے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹیاں تھیں اور بچے بڑے نہیں ہوئے، چھوٹی عمر میں وفات پاتے ہیں۔ جب اللہ نے اپنے حبیب کو سب سے بہتر دینا ہے تو حکمت عملی یہاں پہ کیا ہوتی ہے؟ پہلی چیز کہ میں نے بنایا بھی پہلا ہے، اور اپنے نور سے نور جدا کر کے بنایا، اور پھر اس کے نور سے پوری کائنات کو بنایا۔ کوئی دو رائے، کوئی شک کی بات نہیں۔ اگر وہ پہلا ہے تو پھر یہاں پہ یہ چیز کیوں کہی جا رہی ہے کہ آخری نبی بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے؟ اب پہلے جو نبی تھے ان کے باپ نبی ہوتے تھے، بیٹے نبی ہوتے تھے، چچا نبی ہوتے تھے۔ اب جب باروز قیامت بلایا جائے گا، ابراہیم آئے گا، بیٹا نبی ہے، باپ بھی نبی ہے، تو افضل یہاں پہ کون ہوگا؟ کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اگر بڑی ہوتی یا تو وہ نبی ہوتی یا تو وہ نبی نہ ہوتے۔ اگر بڑے ہو کے نبی ہوتے تو پھر حرف آتا کس پہ؟ نبوت ختم ہونے پہ، یعنی کہ نبی کے بعد کوئی قیامت تک دوسرا نبی نہیں۔ مانتے ہو؟ میں بھی مانتا ہوں، اور یہی سچ ہے۔ اب جب پوری کائنات کے سامنے بتانا پڑا کہ سب سے بڑی طاقت اللہ کے بعد جو ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو جب ابراہیم کو بلایا جائے گا، باپ نبی ہے، بیٹا نبی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا جائے، اگر اولاد بڑی ہوتی تو نبوت کا تاج سر پہ رکھنا پڑتا، اور اگر نبوت کا تاج سر پہ رکھ دیتے تو پھر آخری نبی جو ہے اس پہ حرف آتے۔ اور پہلی حکمت یہ ہے کہ سب سے پہلے بھی بنایا ہے۔ تو جب ابراہیم بیٹے کے ساتھ آئے گا، نبی ہوگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے کے ساتھ آئیں گے، نبی نہ ہو توہین ہے، افضل نہیں ہے۔
اب افضل کرنے کے لیے کیا کیا کہ میرے حبیب میں نے تیرے بعد نبی کا مسئلہ ہی ختم کر دیا، کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اور میں یہی کہہ رہا ہوں کہ تیرا رب جو ہے اللہ، میں اپنے ذوق میں کہنے جا رہا ہوں، اس چیز کو بخوبی سر انجام دے رہا ہے۔ تو پھر ایسا ہوتا کہ ابراہیم کا بیٹا نبی، ابراہیم خود نبی، اور دوسری طرف کائنات کے سب سے بڑے نبی، آخری نبی، تو بیٹا بڑا ہوتا، وہ نبی نہ ہوتا، تو افضل یہاں پہ کس کو گنا جائے گا؟ ابراہیم کو، کیونکہ بیٹا بھی نبی ہے۔ اور یہاں پہ اب اس سے افضل کرنے کے لیے یہ کہ اس کے بعد نبی ہی نہیں ہے، چاہے اولاد بھی کیوں نہ ہو، لیکن نہیں۔ میرے الفاظ سمجھ آئے؟ میرے جملے سمجھ آئے؟ تو کیا گواہی دیتے ہو کہ دنیا کے سب سے بڑے جملے باجی یاسر نے استعمال کیے؟ نہ ہی ختم رسول پہ بات آنے دی، اور نہ ہی کسی کو افضل آنے دیا۔ پہلا بھی نبی اور آخری بھی نبی۔ کس سے لڑو گے؟ کس کے ساتھ سیاست کرو گے؟ رب سے نہیں لڑ سکتے جناب۔ مانا جاتا ہے، تسلیم کیا جاتا ہے، حق کے مد مقابل نہیں آ سکتے، اور جو آنا چاہیں تو ان سے بیوقوف کوئی ہے ہی نہیں۔ اس لیے کہتا ہوں علم بہت ضروری چیز ہے۔ کوئی جگہ کے ٹکڑے پہ لڑ رہا ہے، کوئی عورت پہ لڑ رہا ہے، کوئی پیسے پہ لڑ رہا ہے، کوئی شہرت کے لیے لڑ رہا ہے۔ بڑی عزتیں پیاری ہیں نا، تو جب محشر کا میدان ہوگا، یہ ساری دنیا جس کو تم گمراہ کرتے آئے، ان کے سامنے تمہاری LCDوں پہ تمہارے زنا لے کے ہر چیز کو دکھایا جائے گا، اور ربی امتی امتی کی توقع وہی رکھیں جو امت بننے کے قابل ہے۔ انسان کو کچھ پتہ نہیں کہ اسے جہنم میں پھینکا جائے گا یا جہنت میں، پر ایک آس امید ہے، اور وہ آس امید یہ ہے کہ آخری نبی کی امت، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جہنم میں نہیں رہے گی۔ شرائط امت ہونے چاہیے۔ اب پہلے میں نے چیز سمجھائی، آپ نے سمجھی وہ چیز۔ دوسری چیز میں یہ سمجھانے جا رہا ہوں، آئے ہائے انسان، تو انسان ہی رہے۔ یہ غلط فہمی ہے انسان کی کہ انسان کے ہاتھ میں کچھ ہے۔ کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ تو آس امید یہ ہے کہ ہمارا نبی جو ہے وہ ہماری مغفرت ہمیں معاف کروا دے گا، ہمیں جہنم سے نکال لے گا۔ تو نبی کے الفاظ جھوٹے ہو ہی نہیں سکتے، ممکن ہی نہیں ہے۔ تو پھر نبی کی امت کون ہوگی؟ نہ کوئی پارٹیکولر مسلمان، نہ ہندو، نہ کوئی، بلکہ وہ جو جھوٹ نہیں بولے گا، دھوکہ نہیں کرے گا، کسی کا حق نہیں مارے گا، پراپرٹیز
اور پیسے کے لیے نہیں لڑے گا، پیٹھ کے پیچھے کسی کی بات نہیں کرے گا، کسی کو نقصان دینے کے بارے میں نہیں سوچے گا، کسی کی ماں بہن کی عزت کے خلاف آنکھیں تک نہ اٹھائے، اور جان جائے تو جائے پر ایمان نہ جائے۔ یہاں پہ حبشی بلال نے جسم کو جلا کے ایمان کو بچایا ہے، اور یہاں پہ نسب ہونے کے بعد ابو جہل کو ذلیل کر کے موت بھی دی ہے۔ یہ اونکار، یہ ضد ہم سب کو جہنم کے نچلے درجے پہ لے کے جائے گی۔ اس میں میں بھی شامل ہوں۔ میں کوئی ایمان والا نہیں، میرے سے گرا اور گھٹیا انسان مجھے نہیں لگتا کہ دنیا میں کوئی بھی گنہگار ہو۔ تو اب یہ علم ہونے کے بعد کیا آپ کو یہ توقع ہے کہ میں کسی اور کے پیچھے چلوں گا؟ ممکن نہیں ہے۔ ساتھ چلانے کی پوری کوشش کروں گا، سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا، ٹھیک کرنے کی پوری کوشش کروں گا، نہ ہوں گے تو سائیڈ کر دوں گا، میرا کچھ نہیں جائے گا۔ یہ بات کان کھول کے سن لو۔ آج تک مجھے ذلیل کرنا چاہا، میری عزت کو تار تار کرنا چاہا، سب نے مل کے کیا، سب کو پتہ ہے۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ خدا را اپنے ضمیر سے جو سب سے زیادہ مجھ سے نفرت کرتا ہے، کیا باجی یاسر کسی سے دھوکہ کر سکتا ہے؟ کیا باجی یاسر کسی کے ساتھ غلط کر سکتا ہے؟ کیا باجی یاسر کسی کی بچی اور ماں یا بیوی پہ غلط نظر ڈال سکتا ہے؟ ذاتی کچھ مجبوریاں ہونے کے بعد دوست احباب جو تھے ان سے شیئرنگ کرو تو وہ سکرین شاٹ لے کے یا آڈیو ریکارڈ کر کے کہیں دکھا دے۔ یہ بہادری نہیں ہے، یہ ایجنٹ نہیں ہے، یہ انٹیلیجنسی نہیں ہے، یہ تمہاری تباہی ہے۔ خدا نہ خواستہ جتنا کچھ تمہیں میرے نام پہ ملا، لیکن اس کو استعمال کر پائے نہیں، کیونکہ تم لوگوں نے 100 دیکھا تو سوچا یہی بڑی چیز ہے۔ ارے ہم یہاں پہ اربوں کھرب دیکھ رہے ہیں، اور اصل میں جو دنیا یا جس راستے کی میں بات کر رہا ہوں اس میں یہ چیزیں ہیں ہی نہیں، ممکن ہی نہیں۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ ہم لوگ چڑھاوا چڑھاتے ہیں، نیاز دیتے ہیں، کس کو؟ اللہ کو اور اللہ کے نام پہ۔ ہم کیا ہی احسان کریں گے؟ سونا اس کا بنایا ہوا ہے، یہ جو نوٹ چوٹ ٹیکنالوجی ہے یہ اس نے پہلے زمین میں سب کچھ رکھا تو بنے۔ یہ کرسٹل وغیرہ، یہ جو ستارے جل رہے ہیں، یہ آپ بہت پہلے کی بات ہے، یہ ٹیکنالوجی نہیں ہے۔ میرے کہنے کا صاف مطلب یہ ہے کہ اس دنیا کے لیے اپنی اصل دنیا نہ تباہ کریں۔ ہم نے کتنے مزے کیے، جھوٹ بولے، پیسے لیے، اور پیسے اور چڑھاوا چڑھا کسے رہے ہیں؟ جس نے اس کو بنایا ہے۔ اگر اللہ پیسے اور چڑھاوے سے خوش ہوتا تو انسان تمہیں عبادت کے لیے، درد دل کے لیے بناتا ہی کیوں؟ وہ تو خود سونا بنا رہا ہے۔ پیسہ تو کس کو خریدنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ کس کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ کیوں لوگوں کو کی آخرت کو تباہ کر رہے ہیں؟ کیوں اپنے آپ کو عذاب میں جھونک رہے ہیں؟ کیوں اپنی اولادوں کو جہنم کی آگ کا ایندھن بنانے جا رہے ہیں؟ لالچ، ہرس، ہوس۔
کہ सब ही मिल जाए। अब जिनको मेरे नाम पे मिला या जिन्होंने वक्तन तौर पे मुझसे धोखा किया, वो चीज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते, ना पैसे को यूटिलाइज कर सकते हैं, ना गाड़ियों को चला सकते हैं। तो फिर फ़ायदा क्या कहाँ लिया? और अगर ये सब चलाना है तो मैं यहाँ से कह रहा हूँ कि इसके 1000 गुना ज़्यादा आप मेरे साथ मिल के चल सकते हो। यानी कि हर इंसान की ज़िंदगी आरामदेह गुजरेगी। लालच हिरस हवस को छोड़ के गुजर के लिए सबको मिलेगा। और अल्लाह पता है किसको देता है? जिसकी नज़रों में उस चीज़ की अहमियत और हैसियत और औकात है ही नहीं। इतना सब कुछ होने के बाद मुझे जलील करने के लिए अपने ईमानों से पूछो कि असल में कौन जलील हो गया, बेइज्जती किसकी हुई और इज्जत किसकी बनी? वह तो इज़्ज़ो मंतशा व तो ज़िल्लो मंतशा। मुझसे ज़्यादा इज्जत वाला इंसान नहीं है। मुझसे ज़्यादा इस मौजूदा वक्त में कोई बड़ी ताकत नहीं है। इस पूरी कायनात को आपने देखा ना, पूरी ये चांद सितारे जिसके बारे में कुछ भी नहीं पता, अभी तो एक्सप्लोर ही नहीं हुआ, पता ही नहीं कैसे बना है। तो उस पूरी कायनात में अगर अल्लाह अपने यासिर के लिए एक ही ओहदा, जो ना पहले हुआ होगा ना बाद मिलेगा, एक ही ओहदा पूरी कायनात में, ये मिल्की वे शे सब इनके ऊपर एक ही ओहदा, और वो एक ही ओहदा यासिर के पास हो, और यासिर को ये सब चीज़ें दिख रही हों, तो फिर मुझे ये बताओ कि यासिर तुम्हारे पैसे पे कैसे बिकेगा? ज़रूरत और मजबूरी जो है उसके लिए तुम अपनी इज्जत बनाओ, झूठ करो, धोखा करो और अपनी हवस ख़त्म करो। उसके बजाय तुम अपनी जो कर रहे हो ना, इंसान कोई नफ़ा नुकसान नहीं देते। जो इंसान की सोच के लिए इंसान क्या बोलेंगे, इंसान क्या सोचेंगे, इंसान क्या करेंगे, इस चीज़ में हम लोगों ने अपने घर बार दुनिया तबाह कर दी और आखिरत को सीधा सीधा ख़त्म कर दिया। ये बहुत बड़े जुमले हैं, किसी किताब में किसी के पास नहीं मिलेंगे। तो उस कायनात में एक छोटा सा इंसान इस वजूद वाला, और उसको अल्लाह एक पूरी कायनात अपनी में एक ओहदा दे रहा है, और जो कन्फर्म है। ये यहाँ पे अगर किसी की मजबूरी हो, कोई दवाई खा ले या कुछ भी है, इंसान को मजबूर करके पहले उन्हें गुलाम करना, वैसा करना, और फिर उनकी मजबूरियों का फ़ायदा उठाना, और फिर मार हम यहाँ खाते हैं कि हम जब गुनाह करते हुए ये सोच सकते हैं कि ऊपर बीजेपी की सरकार है। बीजेपी गलत नहीं है। अब बीजेपी को तुम ख़त्म तो नहीं कर सकते, लेकिन बीजेपी को सही तो कर सकते हो ना। और सही तब होगा जब इल्म जो है वो हर इंसान तक पहुंचेगा। अब हम मेरे खिलाफ क्यों इतना सब कुछ कहा जा रहा है? पूरी ताकतें एक साथ क्यों होके आ रही हैं? दुनिया की सब बड़ी ताकतों को पता है कि इंसान इस वक्त इंसानों को कोई बचा सकता है या इनका वजूद बका रख सकता है, तो वो ये बाजी यासिर है। इस वक्त बाजी यासिर मिट जाए तो क्या हशर होगा तुम्हारा, ये तुम सोच भी नहीं सकते। अब वापस पिछले जुमलों पे लेके जा रहा हूं। ये सब पाने का कन्फर्म तरीका जो है वो नबी की ज़ात पे आना होगा। ताइफा में तबलीग की, पत्थर खाए, माफ़ किया, जंगे ओद लड़ी, जंगे बदर लड़ी, पेट पे पत्थर अपने हबीब को बंधवाए, और फिर ये कहा कि इब्राहिम और इब्राहिम का बेटा भी नबी है, और अपने हबीब को पीछे रख दे। ये मुमकिन है? नहीं है। और मैं अल्लाह से यह चाहता हूँ, इस सब के बदले मुझे हज़रत बिलाल के काफ़िले में शामिल कर दे।
اب آپ پہ ہی یہ فیصلہ چھوڑتا ہوں کہ یہ سب ہونے کے بعد کیا کوئی اور اس سے بڑھ کے ہے؟ نہ ہی تو تم میرا علم میں مقابلہ کر سکتے ہو، نہ ہی تو سیاست میں، نہ ہی تو دلائل میں، نہ ہی تو طاقت میں، کہیں پہ بھی میرا مقابلہ ہے ہی نہیں۔ تو پھر لڑ کیوں رہے ہو؟ کیوں اپنے وقت ضائع کر رہے ہو؟ زندگی بسر کرنے کے لیے جو ضروریات ہیں وہ ہم پورا کر سکتے ہیں، اس سے 100 گنا زیادہ، لیکن یہیں پہ جھوٹ بولنا اور کسی کا حق کھانا یا کسی سے چھپانے کے بجائے اس کا حق تھوڑا دیا جائے جس سے وہ اپنی زندگی بسر کرے، اور پھر اس کو تم لوگوں سے کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ میں نے پہلے کہا ہے، میں نقصان دینے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اگر کسی کا ہوتا ہے نقصان تو وہ اللہ کی طرف سے ہوگا۔ کیوں؟ اللہ گنجائش نہیں چھوڑتا ہے رائی کے برابر بھی۔ اگر ثواب کیا ہے تو نیکی کی ہے تو اجر ملے گا، غلطی کی ہے تو سزا ملے گی۔ اگر میرے ہاتھ میں ہوتا تو میں کب کا یہ پوری دنیا کا جنگ ختم کر دیتا اور مظلوموں کی قربانی لگنے سے بند کر دیتا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہاں پہ بالکل بھی ایسا نہیں ہے۔ اگر تم داڑھی سجا لو، ٹوپی رکھ لو اور جھوٹ کا استعمال کرو، دھوکے کا استعمال کرو، غیبت، تم تو مسلمان ہونے کی بھی نہ سوچنا، سیدھا جہنم۔ نبی کا لباس رکھ کے دھوکا اگر اللہ سے کیا جائے تو اللہ سے کوئی دھوکا کر سکتا ہے؟ اس ناچیز کے پاس صرف اللہ کا نام ہے۔ پوری دنیا کو گھٹنوں پہ لا کے کھڑا کیا یا نہیں کیا؟ افسوس ہوتا ہے کہ جب آپ سب لوگ ان پہ یقین کرتے ہو اور جن کی ٹیکنالوجیز مجھ پہ استعمال ہوتی ہے، پتہ ہے اصل انسان کا دشمن ہے کون؟ جیسے میں ہوں، میرے سے نیچے والا کوئی میرے اوپر چلا جائے، میں برداشت کروں گا؟ نہیں۔ تو یہ بات بھی سچ ہے، جیسے ظاہر ہیں ہم آدھے غلط ہیں، آدھے صحیح ہیں، آدھے ایمان والے ہیں، آدھے بے ایمان ہیں، تو جو دوسری مخلوق ہیں پردے کے پیچھے، ان میں بھی صحیح بھی ہیں اور غلط بھی ہیں۔ اب جو اس وقت میں چنا جا رہا ہے وہ غلاظت کو چنا جا رہا ہے، جھوٹ کو سچ بنایا جا رہا ہے اور سچ کو دفنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور جو ناممکن ہے اس کو ممکن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو کوشش کریں، دنیا بھی تباہ ہو جائے گی اور آخرت تو تباہ ہی تباہ ہے۔ اب ان جملوں پہ غور و فکر کریں کہ ربی امتی امتی امتی، یا اللہ میری امت کو بخش، آدم سے لے کے آخری انسان تک نفس و نفسی، اور کہ یا اللہ کن لوگوں کے سامنے ہم عزت بناتے رہے، کن کے سامنے ہم کرتے رہے جو خود آج گناہ میں ہیں، جو آج ہم سے زیادہ عذاب میں پڑے ہوئے ہیں، جہنم کی آگ کا ایندھن بن چکے ہیں۔ تو اگر اس کے غلیظ باطل کی تمہیں اتنی طاقت، تو اس جو صحیح ہے، پاک ہے، اس کی طاقت کتنی ہوگی؟ اس میں کوئی دو رائے کی بات ہے ہی نہیں ہے کہ
کہ موجودہ وقت میں جو سوچوں گا جو کہوں گا وہ ہوگا. یہ بات حق ہے, یہ سچ ہے جس کو تسلیم نہیں کیا جا رہا کہ اللہ نے اتنی بڑی کائنات بنا لی, اتنے بڑے بڑے لوگ بنا لیے, اس کو کہاں سے چن لیا؟ یہ ڈرگسٹ, یہ پاگل, یہ سب کچھ. ارے ڈرگسٹ اگر یہ علم دے تو بچوں کو کیوں پڑھا رہے ہو؟ اگر ڈرگ سے یہ صحت ملے تو پھر ہسپتالوں میں علاج کس لیے کروا رہے ہو؟ ڈرگس لو. اگر ڈرگ سے یہ چہرہ چمک رہا ہے, نور ہو رہا ہے یا پاگلوں کا, تو وہ کرو نا, فائدے کا راستہ چنو نا, نقصان کیوں چن رہے ہو؟ اب یہ غلط فہمی دور کر دینا کہ تم ٹوپی یا داڑھی میں نبی کی ذات پہ انگلی اٹھے, کوئی دوسرا اٹھائے دین اسلام پہ انگلی, تو کیا تمہیں اس کی سزا نہیں ملے گی؟ اگر اجر ملے گا تو سزا نہیں ملے گی؟ ملے گی. لاوا دیکھا ہے زمین میں سے ابلتا ہے, وہ گرم لاوا, پتھر آگ پکڑ رہا ہے, آگ بن رہا ہے. تو جہنم بھی ہے جناب. اور اگر وادیاں ہیں, پانی ہے, خوبصورتی ہے, تو جنت بھی ہے. اور اس دنیا کے سامنے یہ دنیا کچھ نہیں ہے. انسان کے ساتھ اللہ نے ہمیشہ برابری کا حق دیا. جس نے ہمیں پیدا کیا, ہمیں انسان بنایا, بلکہ وہ ہمیں جانور بھی بنا سکتا تھا. کوئی جانور اپنا گھر بنا سکتا ہے, اپنی بیماریوں کے علاج ڈھونڈ سکتا ہے, اپنی کامیابیوں کے, دھوپ ہے تو ان کو برداشت کرنی ہے, ٹھنڈ ہے تو ان کو برداشت کرنا ہے, ہر جگہ درد ہے تو برداشت کرنا ہے, شیر مار رہا ہے تو مرنا ہے. کہاں سے وہ جملے لاؤں یار کہ ہم لاوارث نہیں ہیں. اب ایک بچہ جو ہے وہ گھر لوٹے, اس کا کوئی وارث نہ ہو, وہ آئے جائے, کسی کو کوئی فرق ہے؟ اور اگر وہاں پہ باپ ہے موجود, تو جب بچہ آئے تو باپ پوچھے گا کہ تم نے کیا غلطی کی ہے, کیوں کی ہے, اس سے تمہیں یہ نقصان ہوگا. ایسے ہی اللہ کو اپنا وارث مانو, دیکھو کہ تمہاری ناکامیاں کامیابیوں میں کیسے بدلتی ہیں, تمہاری ذلت عزتوں میں کیسے بدلتی ہیں, تمہاری دولت تمہارے کام کیسے آ سکتی ہے. اگر کوئی مندر میں پوجا کرے تو وہ غلط ہے, اگر کوئی مندر میں ناریل توڑ دے تو وہ غلط ہے, اگر کوئی تو مسلمان قبروں کو پوج لیں تو وہ جائز ہے, طواف قبروں کے کر لیں تو وہ جائز ہے, جھوٹ بول لیں تو جائز ہے. حتیٰ کہ جس حولیے کو دنیا کا سب سے پیسفل ہونا چاہیے تھا, اسے ہی ٹیررسٹ بنا دیا اور خود بنایا. یہ جو پاکستان کی گورنمنٹ ہے, کتنی دیر رہیں گی؟ مریم شریم بینظیر بھٹو آئی گئی, عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہو رہا, عمران خان کے لیے پوری دنیا آواز اٹھاؤ. وہ اپنی ضد پہ رب کا نام لے کے اڑا ہوا ہے, تو یاد رکھنا رب اپنے بندوں کو نہیں چھوڑتا, اور جو رب سے توقع کرے, رب ممکن ہی نہیں کہ رب اس کی ہار ہونے دے. تو یہ تمہاری تباہی ہوگی جو تم سنبھال نہیں سکتے. غریبوں کا کچھ نہیں جائے گا, ان کے پاس کچھ نہیں ہے. تباہی امیروں کی ہوگی. تو خدا را اس مجنوں کو, اس اللہ کے ولی کو رہا کرو, ورنہ امریکہ پوری دنیا کی چپیٹ میں آ جائے گا. یہ میں صاف طریقے سے کہہ رہا ہوں.
کہ یہ ایک طریقہ ہے فی الحال نقصان ہونے سے بچانے کے لیے۔ میں کچھ بھی چھوڑ سکتا ہوں اپنے اللہ اور اس کے حبیب کو نہیں، میں ساتھ انہی کو چلاؤں گا جو مجھ سے جھوٹ نہیں بولیں گے اور دھوکہ نہیں کریں گے۔ ان کی کامیابیوں کا وعدہ میں باجی یاسر حیات یہ کلمہ پڑھ کے کہتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، کہ آخری سانس تک انہیں معافی کے اور سیدھے راستے پہ لے جانے کے لیے ہمیشہ کوشش کروں گا۔ قبول اللہ نے کرنا ہے، وہ کرے یا نہ کرے۔ میں آج کوئی سوئی کا چوبہ نہیں برداشت کر سکتا، بےزتی نہیں برداشت کر سکتا، ذلت نہیں برداشت کر سکتا، درد نہیں، تو میرے اللہ میرے لیے آخرت کا عذاب نہ رکھنا۔ میری جو لالچ ہرس اوس غلطی ہے میرے مولا، تو مجھے اسی دنیا پہ وہ عذاب دینا میرے مولا۔ میں تیرا آخرت کا عذاب نہیں برداشت کر سکتا، میں قبر کی اندھیری رات کو نہیں برداشت کر سکتا۔ اللہ اگر ایک رات میں اکیلا ہو جاؤں تو میں گھٹ گھٹ کے صبح کا انتظار کرتا ہوں۔ کبھی بیوی بچوں کسی نہ کسی انسان کا ساتھ چاہیے۔ اللہ وہ بے بسی کا عالم جب میں بالکل اکیلا ہو جاؤں گا، منوٹن مٹی ہوگی، میری آواز کوئی سن نہیں پائے گا، میں چلائے جاؤں گا، مجھ پہ جو ہوگا کوئی دیکھ نہیں رہا ہوگا، تو اللہ وہاں پہ صرف تو اور تیرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بچا سکتی ہے۔ اللہ تجھے اپنے نبی کی ذات کا واسطہ ہے، مجھ یاسر کے ایمان کی حفاظت تو کر یا اللہ۔ میری کوئی اوقات نہیں ہے، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، میرا ایمان میرے اللہ تیرے پاس امانت ہے۔ یہ جھوٹ دھوکہ بول دیا، گالی دے دی، ان چیزوں کو لے کے اپنی زندگیاں نہ تباہ کرو۔ ان ایسی گاڑیوں کے چکر میں، مکانوں کے چکر میں اپنی اصل قبر کو نہ فنا کرو۔ آج عزت بنانے کے لیے اپنی دولت، اپنے بچوں کی قربانیاں نہ دو۔ خدا را فرق کرو کہ یہ پیسہ سونا دولت کچھ نہیں ہے، اصل دولت اللہ ہے، اصل دولت اس کے حبیب رسول اللہ ہے، اصل دولت وہ ایمان ہے جو میں آپ کے ضمیروں میں اور آپ کے سینے میں ایمان جگانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ دیکھیے گا کوئی ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی ہے، یار خدا را اپنے دھرم کو پڑھیں، گیتا پڑھیں، بائبل پڑھیں، گرنتھا پڑھیں، انجیر پڑھیں، توریت پڑھیں، جو صحیح ہے وہ کریں۔ کہیں جھوٹ نہیں لکھا ہے، قتل نہیں لکھا ہے، گناہ یہ ظلم نہیں لکھا ہے، ریپ نہیں لکھتا ہے، کہیں پہ بھی کچھ نہیں ہے۔ پاکستان غلیظ ہے مانا، وہ غلط کرتا، لیکن اگر مسلمانوں پہ ہندوستان کے ہندو ظلم کریں گے تو وہ غلط نہیں ہے کیا؟ غلط ہے۔ مظلوم ہے، چاہے ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی کوئی بھی ہو۔ اگر اب بھی تم لوگوں کو یہ شک ہے کہ میں کون ہوں، تو پھر اللہ ہی تمہارا شک دور کر سکتا ہے، میں نہیں۔ اس سے بہتر الفاظ میں نہیں لا سکتا، اس سے بہتر طریقہ میں نہیں لا سکتا۔ تم لوگوں کو پسند ہے ایڈیٹنگ اور کس سے وہ دکھا دینے، مجھے وہ سب نہیں آتا۔ میں پیور ہوں، میں صاف ہوں، میں سچا ہوں۔ جیسا گھر کی چار دیواری کے اندر ہے ویسا ہی باہر ہوں۔ کیونکہ مجھے کوئی انسان نفع نقصان نہیں دے سکتا، اور میرا نفع نقصان جس کے ہاتھ میں ہے وہ اللہ ہے۔ اس نے جب مجھے دینا ہے تو وہ دے کے رہے گا۔ جیسے آپ لوگوں کو دے رہا ہے نا، آپ کے ذریعے دے رہا ہے، لیکن مجھ تک نہیں نہ پہنچ رہا، تو وہی سب کل مجھ تک پہنچے گا، آپ تک نہیں پہنچے گا۔ اور آپ کس کو گوا رہے ہو؟ باجی یاسر حیات کو۔ اور جو گوا چکے ہیں نا، انہیں جا کے پوچھو کہ باجی یاسر کی قیمت ہے کیا ہے۔ بکوری کے لوگوں کو جا کے پوچھو کہ باجی یاسر کو تنگ کر کے نکالا، نقصان دینے کی سوچی، وہ تو چلا گیا، لیکن اس کے بعد تم 1 روپے کا فائدہ لے سکے ہو؟ بربادیاں ہو رہی ہیں نا۔
बीमारियां हो रही हैं, नुकसानात हो रहे हैं, तो होते रहेंगे जब तक मेरे हकूक़ की अदायगी नहीं की जा सकती। क्यों? क्योंकि यह अल्लाह की तरफ से है, मेरी तरफ से नहीं। मैं लावारिस नहीं, मेरा वारिस है। तुम लोगों को जो दिया या दिया, क्या वो बाज़ाते खुद? जी वो दे सकता है, ये आपका इम्तिहान था, मेरा नहीं। तुम तो ज़रा से पैसे, ओहदे और झूठी खोखलाई वाह वाह ये इसी पे बिक गए यार। 100 रुपया तुम्हें दिखा, तुमने खा लिया, बल्कि उसमें से 80 अगर खाते तो वो 100 करोड़ों में बदल जाते। पर ऐसा अब नहीं होगा। एवरीथिंग इज अब अंडर कंट्रोल। जब पता नहीं था तब नहीं कर पाए, तब नहीं खा पाए, तो अब कैसे? ये ज़िंदगी मुझे मारने के सोच के, मुझे हटाने की जाए, इसके बाद ये करेंगे वो करेंगे, इसके बाद सबसे पहले तुम्हें ही ख़त्म कर दिया जाएगा। ये बात मेरी कंफर्म करना। जिन्नात सिर्फ़ और सिर्फ इंसानों की बर्बादी चाहते हैं, और जिन्हें तुम ताकत समझ रहे हो, एलियन समझ रहे हो, जो भी है, ये सब कौन है? जिन्नात। और जिन्नात के पास सोच है, दिमाग है, वजूद नहीं है, तो वो इंसानी वजूद को इस्तेमाल करता है। और जब इंसानी वजूद को इस्तेमाल किया जाता है तो मिसाइल चलती है, न्यूक्लियर चलती है, बम चलते हैं, गोली, तो मरेगा और मिटेगा वो जिसका वजूद है। तो वजूद इंसान का है। जिन्नात सोच है, एक से निकल के दूसरे में दाखिल हो जाएंगे, और ऐसे ही तुम्हें झूठी ख्वाब दिखा के, पीर को, जिसको जिस भगवान में तुम रुचि रखते हो, उसको तुम्हारे सामने दिखा के तुम्हें बेईमान करके अनकरीब ख़त्म कर दिया जाएगा। जब इंसानों से पहले जिन्नात इस धरती पे थे, तो जब उन्होंने खून रेज़ी शुरू की, जगह के लिए लड़ना शुरू किया, औरतों के लिए, तो अल्लाह ने उसे निस्तो नाबूद कर दिया। और जो बचे खुचे थे वो पहाड़ों पे चले गए, क्योंकि दीन इस्लाम हक नाजायज़ कभी कर ही नहीं सकता, असूलों से लड़ता है, औरतों को और बच्चों को बीच में नहीं लाता है। तो एक बच्चा बच गया जिसका नाम अबलीस है, तो उसको ओंकार ये हुआ, क्या ये हुआ कि मैं आदम को सजदा नहीं करूँगा। क्यों? मैं आग से बना हूँ और आदम मिट्टी से बना है, तो मिट्टी आग से अफजल कैसे हो सकती है? जब ये कहा गया कि तुम्हें हटा के तुम्हारी जगह बेहतर मखलूक लाई जाएगी, और जो पहाड़ों पे चले गए ना, वो वापस आए, अपनी नस्लों को बढ़ाया और इंसान को इस्तेमाल किया। मिसाइल फट रही हैं, जंगें हो रही हैं, मर कौन रहा है? इंसान। वजूद किसका ख़त्म हो रहा है? इंसान का। और जिन्हें ये ख्वाब दिखाई गई कि वो तुम्हें मार के ज़िंदा कर सकता है, AI, मरे हुए को ज़िंदा, जो हो ही ना। तुम क्या टेक्नोलॉजियों की बात कर रहे हो? ये AI तो हमारा है, ये इंटरनेट सब ये तो हमारा है, तुम तो इसका सिर्फ गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मुमकिन है कि शायद अब तुम इसका गलत इस्तेमाल नहीं कर पाओ। आया कुछ समझ? पता चला कि अल्लाह मदद कैसे उतारता है, पता चला कि अल्लाह कैसे ठीक कर सकता है। मेरे लिए मेरे अल्लाह का नाम काफ़ी है। और फिर इंसान, तुझसे दुनिया कायनात नहीं, कायनात में तू है।
उसको क्या चट्टी पड़ी है जिसने ये सोलर सिस्टम पता नहीं क्या क्या बना दिया, हूर परी जी, वो तुम इंसानों का मोहताज होगा। देख के ईमान लाएंगे, देख के करेंगे, तो जो देख के करते हैं उन्हें वो रुतबा नहीं मिलता जो आखिरी नबी की उम्मत को मिलता है। क्योंकि पहले देख के, जो पहले होते हैं गुजर गए हैं, वो देख के ईमान लाते हैं। और यहाँ पे बिन देखे ईमान लाना ही असल ताकत है। उससे कोई मोहताजगी नहीं, उसका कोई परवाह नहीं है कि तुम सारे के सारे जहन्नम में चले जाओ या जन्नत में चले जाओ। उसकी शान को कोई नफ़ा कोई नुकसान नहीं है किसी किस्म का भी। और मैंने अपनी मुमकिन कोशिश करते हुए हमेशा आप लोगों की परवाह की है। मुझे बताओ, किसी आलम की बात आपके दिलों में ऐसे उतरी है, किसी की ज़ुबान में इतना असर देखा है, तो ये असर अल्लाह डालता है। अल्लाह से मोहब्बत करें, अल्लाह की एताअत करें, अल्लाह की फर्मा बरदारी करें। अल्लाह का मुकाबला नहीं। ये सवाल और ये सोच जो लाए कि इसको अल्लाह खुद देगा, इसके लिए अल्लाह खुद उतरेगा, हम तो नहीं देंगे, हम तो रखेंगे, ये क्या कर सकते? तो रख के बताओ। और अगर ये चीज़ें चाहिए, ये ताकतें, ये पैसा, ये सब प्रॉपर्टियां चाहिए, तो मेरी फर्मा बरदारी में और मेरे साथ आना पड़ेगा। मैं कभी भी उन लोगों को साथ नहीं रखूंगा जिन्होंने झूठ और धोखे का सहारा लिया मुझे गिराने के लिए। मैं एक एक को जानता हूं और एक एक से वापस लिया जाएगा और एक एक को उनकी असली औकात पे बिठाया जाएगा। गरीब से अमीर और अमीर से गरीब कभी होते देखे हैं? अगर मैं कहूँ कि आने वाले वक्त में तुम अडानी और अंबानी को भीख मांगते हुए देखोगे। इन्होंने अपने पैसे का इस्तेमाल करके पूरे हिंदुस्तान के लोगों पे जुल्म करवाया, बस्तियां उजाड़ दी, माल बनाए। इनकी हिरस और हवस, 5-5 लाख की काफ़ी इनकी औरतें पीती हैं और गरीब भूख से मर रहा है। 2 वक्त की रोटी के लिए हर दिन अपने ज़मीर को ख़त्म कर रहा है। और ये चीज़ें तुम मेरे साथ, जो मैं कहूँगा मेरे साथ लगा दोगे। वो जो शख्स जिसने तुम्हारी जहन में ये इल्म डाला है या गाइडेंस की है, वो अपना नुकसान कर चुका है, तुम सबको पता है। तो तुम्हारा नुकसान ना हो, तुम्हारा फ़ायदा कैसे होगा? उनके जिन्होंने धोखा, बेईमान और झूठ किया, उनका हश्र तो देख रहे हो ना तुम। ना खा सके ना रख सके। मुझे जो जलील करने चले थे इंसानों की, यहाँ पे गुनाह खुल जाएगा, हमारी बेइज्जतियाँ हो जाएं। अरे वहाँ पे नबी होगा, आदम होगा, अल्लाह होगा और कायनात की सब मखलूक होंगी। वहाँ पे इज्जत कहाँ से लाओगे? वहाँ पे रिश्वत कहाँ से लाओगे? वहाँ से बैग कहाँ से लाओगे? तो बता देता हूँ, नबी के उम्मती बन जाओ। और नबी की ज़ुबान झूठी नहीं हो सकती। और अगर नबी ने ये कहा है कि मेरी उम्मत झूठ नहीं बोलेगी, धोखा नहीं करेगी, अगर कोई ऐसा करता है, दाढ़ी पगड़ी के अलावा दिन रात मुसल्ले पे खड़ा हो जाए, सजदे से सर ना उठाए, जब तक अकायद नहीं है तब तक कुछ नहीं है।
میرا اللہ میرے لیے کافی ہے، لیکن تمہاری بے ایمان جھوٹ اور پیسہ کیا تمہارے لیے کافی ہے؟ نہیں نا۔ تو چڑھاوا چڑھا کے مندر مسجد زیارت پہ ناجائز دے دو، پاس کوئی غریب بھوکا ہو اس کو اور دبا لو۔ اس لیے انسان کو تو نہیں بنایا گیا تھا، انسان کو احساسات کے لیے بنایا گیا تھا، رشتوں کے لیے بنایا گیا تھا، دوسروں کے لیے بنایا گیا تھا، ایک دوسرے کو نفع دینا، ایک دوسرے کا ساتھ دینا، اپنی دنیا کو بھی بچانا اور آخرت کو بھی بچانا۔ اور تم لوگوں کو چھوٹے موٹے عہدے اللہ کی طرف سے کیا مل گئے؟ کرسیاں، ایک سائن کی طاقت، اور تم نے کیا سوچا تم نے رب خرید لیا ہے، تم نے کائنات خرید لی ہے؟ جیسے یہ چاپلوس لوگ واہ واہ ہاں 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 عزت دے رہے ہیں، کیا کل تمہیں قبر میں بھی ایسے عزت ملے گی؟ نہیں، ذلتیں ملیں گی۔ اور اس چیز کا میں نے 100% یہ کر کے دے رہا ہوں کہ وہ تو عز و منتشا و تو ذل و منتشا، عزت اور ذلت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ پوری دنیا نے مجھے مل کے ذلیل کرنا چاہا، اللہ نے عزت دار بنا دیا۔ پوری دنیا نے مل کے مجھے کمزور اور گرانا چاہا، اللہ نے اٹھا دیا۔ پوری دنیا نے مل کے مجھے پیچھے دھکیلنا چاہا، اللہ نے آگے لا دیا۔ ایسے اور پھر تہجدیں پڑھو، دین کی تبلیغ کرو، سب کچھ کرو، اور یہ عقائد رکھو کہ یہ گاڑی پیسہ تو انسان کا ہے، کہ انسان بنا سکتا ہے۔ ارے انسان کو کس نے بنایا؟ کہ جو گاڑی جن مٹیریل کی بنتی ہے، لوہا، پلاسٹک، یہ جو سب کچھ، یہ کس نے بنایا؟ تم نے تو صرف اسمبل کیا ہے۔ انسان گمراہ مت ہو، تو عذاب نہیں برداشت کر پائے گا، انسان نہیں کر پائے گا۔ آج بھی وقت ہے سب کے پاس کہ آؤ اللہ کی راہ میں توبہ کریں، کسی کا حق نہ کھائیں، اور اس کے لیے سب سے پہلی میرے حقوق کی آواز ہر انسان کو اٹھانی ہوگی، اور جو بھی میرے حقوق کی بات کرے گا اللہ اس کو اس کے حقوق اسی وقت دے گا، بعد کی بات ہی نہیں، آن دی اسپاٹ۔ اگر ہے کوئی اور ایسا علم کسی کے پاس تو لایا جائے، ایسے الفاظ کسی کے پاس تو لائے جائے، ایسی طریقت کسی کے پاس تو لائی جائے، ایسی رہنمائی کسی کے پاس تو لائی جائے، نہیں ہے۔ تو اس یاسر کو، یہ کائنات کتنی بڑی ہے، اس کائنات کا بنانے والا دوست ہے، اور دوست کسے کہتے ہیں؟ مجھ پہ یقین نہ کرنا، اسی کی ذات پہ یقین کرنا۔ مجھے بھی اس چیز کا علم نہیں ہے، لیکن دنیا میں ایک ہی عہدہ ایسا بنا تھا تمام مخلوق کے لیے، اور جو ایک عہدہ اس ناچیز یاسر کو ملا ہے۔ اس کا رب کمزور نہیں ہے، تمہاری عقل کمزور ہے، تمہاری ذہنیت کمزور ہے۔ اسی لیے مجھے یہ بات یاد آ رہی ہے کہ جس کو اللہ جتنا دکھانا چاہے، جتنا بتانا چاہے، اس سے زیادہ نہ اس کو سمجھ آ سکتی ہے اور نہ پتہ چل سکتا ہے۔ اور اب اس سب سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے؟ دل سے توبہ کرو، تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے روکنا، لیکن تمہارے ہاتھ میں یہ تو ہے کہ جن وجہ سے نقصان ہو رہے ہیں، جن وجہ سے تباہی ہو رہی ہے، ان میں پیچھے ہٹ جائیں۔ کچھ صحیح نہیں کر پا رہے ہو تو غلط بھی نہ کرو، باقی میں سنبھال لوں گا۔ اور میں یہ زبان دیتا ہوں کہ تم سب کو میرے پیچھے آنا ہی پڑے گا،
دوسرا کوئی راستہ ہے ہی نہیں. اس ہاتھ کو چومنا پڑے گا اور اس سے بیعت ہونا پڑے گا، کیونکہ ہم نے کر کے بتایا ہے. کرامت نہیں، کر کے دکھائی ہے. اور سچ تم سب جانتے ہو کہ میں کتنی بڑی طاقت ہوں اور کتنی بڑی طاقتوں کو شکست دے چکا ہوں. کچھ سمجھ آیا؟ اگر اب بھی نہیں آیا تو مجھے نہیں لگتا کبھی آ سکے. مجھے پرواہ ہے آپ کی آخرت کی، مجھے آپ کی اولاد کی پرواہ ہے کہ جیسے ہم اپنی اولادوں کو بولتے ہیں 60 سال کی زندگی بسر کرنے کے لیے تمہیں ٹی وی چاہیے، گھر چاہیے، موبائل چاہیے، گاڑی چاہیے، یہ سب بزنس چاہیے. تو اصل اگر محبت اولاد سے ہیں تو یہ کہیں بیٹا اولاد یہ وقت گزر جائے گا جیسے مرضی گزارو، لیکن آگے کی زندگی جو ہے، جو لامحدود زندگی ہے، اس کا نقصان نہ کرنا، جھوٹ نہ بولنا، دھوکہ نہ دینا، زنا نہ کرنا، کسی کی ماں بیٹی کے خلاف کبھی کوئی غلط نظر نہ اٹھانا، کسی کی ایمانت میں خیانت نہ کرنا، کسی پہ ظلم نہ کرنا، کسی کی غیبت نہ کرنا، کسی کو درد نہ دینا، کسی سے جھوٹ نہ بولنا، کسی کو ذلیل نہ کرنا. والدین کی اطاعت تو تمہیں دکھ رہی ہے، لیکن اولاد کے حقوق بھی دکھنے چاہیے. اطاعت تبھی ہوتی ہے جب حقوق نبھائے جائیں. بہت لمبی ہو چکی ہے، بعد میں بھی انشاءاللہ چھوٹے الفاظوں میں بھی سمجھاتے رہیں گے، لیکن یہ ڈیٹیل ویڈیو ہے، یہ ہر انسان کے لیے ہے، اور ایک ایک لفظ کو غور سے سنیں. حیات باقی، ملاقات باقی.